मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू ज़िंदा है, अब्दुल-आबाद ज़िंदा है। तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। तेरे खादिम के लिए, खुदावंद रेवरेंड खालिद नाज के लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। PMI TV के लिए तेरी सताइश हो। खुदावंद तेरा कलाम लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, इसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज अब तेरे कलाम को शेयर किया जाए, मुझे फजल दे, तौफीक दे, ताकि साइमीन बरकत पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम बात करेंगे ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 6 पर बात हम कर रहे हैं, और उसकी जो पहली 7 आयत हैं उन पर हम बात कर चुके हैं। आज 8वीं आयत पर हम बात करेंगे। पाक कलाम में लिखा है, ऐ सब बद किरदारों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज़ सुन ली। खुदावंद के पाक कलाम के स्वब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है मुखातब है बद किरदारों से, और बद किरदारों से वो कहता है कि मुझसे दूर हो। इंसान की नेचर देखिए, कभी इंसान ऐसे लोगों में रहना पसंद करता है और कभी इंसान ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता है। यहाँ पर ज़बूर नवीस ने मुखातब किया है बद किरदार लोगों को, और ये कहा है कि मुझसे दूर रहो। ये जो लफ्ज़ बद किरदार इस्तेमाल हुआ है, ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़रोज़ो लुगात के मुताबिक बद किरदार जो है फ़ारसी ज़ुबान का है, और उसके मीनिंग है बद चलन और बद अमल। बाइबल के अंदर जब हम को देखते हैं तो इसके मुतरादिफ अल्फाज घमंडी, बद किरदारों के मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। घमंडी का लफ्ज़ ज़बूर नंबर 5 उसकी 5वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है। इस आयत के अंदर लफ्ज़ बद किरदार इस्तेमाल हुआ है, और उसके साथ फिर घमंडी जो है लफ्ज़ यूज़ हुआ है। अयूब की किताब 34वां बाब 8वीं आयत में इसके मुतरादिफ लफ्ज़ शरीर इस्तेमाल हुआ है, और इसी आयत में फिर लफ्ज़ बद किरदार भी इस्तेमाल हुआ है। यसाया की किताब पहले बाब की 4थी आयत में लफ्ज़ बद किरदार इस्तेमाल हुआ है, और फिर खताकार गिरोह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो लफ्ज़ बद और किरदार ये 2 अल्फाज का मजमूआ है। फ़ारसी ज़ुबान के ये लफ्ज़ है बद और किरदार, और बद का जो लफ्ज़ है जब ये किसी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होता है, उसकी हालत को बदल देता है, उसकी वैल्यू को बदल देता है, और उसकी कमतरी को बयान करता है। जैसे बद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो ये फ़ारसी ज़ुबान का है, और ये ख़राब के मानी देता है। बद का मतलब ख़राब, बद का मतलब बुरा, बद का मतलब नाकस, बद का मतलब निकम्मा, बद का मतलब शरीर और फसादी है फ़रोज़ो लुगात के मुताबिक। और ये लफ्ज़ जब अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ है बू, जो स्मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ जब बद का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, बदबू, बैड स्मेल है, बुरी स्मेल है। और फिर इसी तरह से तमीज़ है,
اس کے ساتھ بد یوز کیا جائے تو بدتمیز بنتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں، بد ذات ہے، بد زبان ہے، بد حال ہے، اور سنگل لفظ ہے روح، اس کے ساتھ بد لگا دیا جائے تو بد روح بنتا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جو منفی سینس رکھتا ہے اور منفی کریکٹر کو اور چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ بد کردارو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، اور عبرانی زبان میں یہاں پر پو لے استعمال ہوا ہے یہاں پر اس کے لیے، جس کا اردو میں ترجمہ بد کردارو کیا گیا ہے، پو لے۔ تو ایسے شخص کے لیے ہے جس کا کریکٹر اس کی ذات کو پیش کر رہا ہے، جس کا رویہ اس کی ذات کی عکاسی کرتا ہے، اور جس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اور چال چلن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ لفظ بد کردار دیا گیا ہے، اور عبرانی کا لفظ پو لے استعمال ہوا ہے۔ تو بد کردار، اس کے مترادف الفاظ آپ شریر کہہ سکتے ہیں، آپ گناہ گار کہہ سکتے ہیں، آپ بدکار کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر بد کردار ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ زبور نویس نے اس کو یہ کہا ہے۔ تو یاد کیجئے، یہاں پر زبور نویس جو ہے وہ کہتا ہے کہ بد کرداروں کو مخاطب کرتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ برے لوگوں سے دور رہنا یہ اچھی بات ہے، برے لوگوں کے قریب نہ جانا یہ اچھی بات ہے۔ بلکہ زبور نمبر 1 کو آپ پڑھیں، پہلی ورس کو، تو آپ کو ملے گا مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ایسے لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس جو ہے وہ یہی کہتا ہے ایسے لوگوں سے، اے بد کردارو، یعنی اے گناہ گارو، اے شریرو، اے خطا کارو، ان سے وہ بات کرتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ اچھا خیال ہے، اچھی سوچ ہے، وہ ایسے لوگوں میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس سے دور ہو۔ زبور نویس کہتا ہے بد کرداروں سے کہ میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ یہاں پر ممینی استعمال ہوا ہے مجھ سے یا میرے پاس سے۔ عبرانی کا لفظ ممینی، مجھ سے یا میرے پاس سے۔ دور کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے سورو، اور اس کا جو بنیادی فعل ہے وہ ہے سور۔ اور اس لفظ کی وسعت کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال بائبل کے اندر ہوا ہے۔ سورو بنیادی فعل سور ہے۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 30 اس کی 32ویں آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورو، اور سور یہاں پر اس کا ترجمہ الگ کیا گیا ہے، الگ، اور یہاں پر انگلش نے ریموو کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب 19واں باب 2 آیت، اردو میں اس کا ترجمہ تشریف لے جاؤ، اور انگلش میں ٹرن یوز کیا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب 41واں باب اس کی 42ویں آیت میں اردو میں نکالنا، ٹیک آف انگلش نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب 48واں باب 17ویں آیت میں اس کا ترجمہ اردو میں ہٹانا اور انگلش میں ریموو کیا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 49 باب اس کی 10ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ چھوڑنا کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اس لفظ کی وسعت واضح ہوتی ہے ان میننگ سے، اور جب ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا میرے پاس سے دور ہو، لفظ کی
وسعت یہ بتاتی ہے کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ اس کا ترجمہ الگ بھی استعمال ہوا ہے۔ مجھ سے الگ ہو جاؤ اور تشریف لے جاؤ، دور چلے جاؤ، نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، چھوڑ دو۔ تو الفاظ کے اندر یہ دیکھیے یہ سینس موجود ہے، سور کے اندر اور سورو۔ جب اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ تو دیٹ مین مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، نکل جاؤ میرے سامنے سے، تشریف لے جاؤ۔ زبور نویس جو ہے یہ مخاطب ہے یہاں پر شریروں سے، مخاطب ہے بد کرداروں سے، مخاطب ہے گناہ گاروں سے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بیگانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کئی مرتبہ خدا کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ شریروں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر زبور نویس جو ہے وہ شریروں سے مخاطب ہے، شریروں سے وہ بات کر رہا ہے، شریروں سے وہ بول رہا ہے کہ ہٹ جاؤ اور دور ہو جاؤ۔ یہی بات کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، آپ پڑھیں زبور کی کتاب، زبور نمبر 119 اس کی آیت نمبر 115 میں یہی بات کی گئی ہے، اور یہی آپ کو سینس ملے گی۔ زبور نمبر 119 اور آیت نمبر 115 لکھا ہے، اے بد کردارو مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں۔ یہاں پر بھی وہ مخاطب ہے بد کرداروں سے، وہ کہتا ہے مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ میں خدا کے جو فرمان ہیں ان پر عمل کروں۔ اور آپ کو یاد ہے جب ہم شریروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو شریر تو خود خدا کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، شریر تو خدا کے کلام کو ترجیح نہیں دیتا، فرمان کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کہ تو خدا کے فرمان پر عمل کر سکے، تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کہ تو خدا کے کلام کو عملی جامہ پہنا سکے۔ لیکن جب تو شریروں سے الگ ہوگا تو خدا کے کلام کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عملی جامہ دے سکتا ہے۔ تو پھر آیت کا دوسرا حصہ ہے، زبور نویس کہتا ہے کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی۔ نوٹ کیجئے، وہ اس لیے شریروں سے کہتا ہے دور ہٹ جاؤ، اس لیے ان سے کہتا ہے بد کرداروں سے کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ آگے ریزن بھی لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی۔ زبور نویس ایسے لوگوں سے مخاطب ہو رہا تھا جو اس کو تانے دیتے، جو اس کے بارے میں باتیں کرتے، جو اس کے بارے میں بولتے، اور جو کہتے کہ یہ اپنے گناہ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، جو ایسی باتیں کرتے۔ زبور ایسے لوگوں سے زبور نویس جو ہے وہ مخاطب ہے۔ زبور نویس ایسے لوگوں سے بات کرتا ہے جو اس کو طعنہ زنی کرتے تھے، اور وہ کہتا ہے کیونکہ خدا نے میرے رونے کی آواز سن لی۔ نوٹ کریں ذرا، کتنا ایمان ہے یہاں پر، کس قدر یہ اس کو ہے، اس کا یقین ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ میرے رونے کی آواز سنے گا، بلکہ لکھا ہے سن لی، اور یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے، سن لی۔ کبھی آپ وہ ایلیا کی کہانی، وہ سٹوری پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ایلیا نے بھی یہی لوگوں سے جب وہ مخاطب تھا، سلاطین کی پہلی کتاب کے اندر
جب وہ مخاطب تھا اور جب وہ دعا کر رہا تھا کہ آگ جو ہے وہ نازل ہو، تو وہ مخاطب تھا، تو ایلیاہ نے یہی جو ہے بات کی۔ اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں سلاطین کی پہلی کتاب 18واں باب 37ویں آیت۔ 37ویں آیت میں لکھا ہے، میری سن اے خداوند میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ یہ بھی بڑے ایمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ ایلیاہ یہ نہیں کہتا کہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے گا، بلکہ ایلیاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ کیسا ایمان ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ زبور نویس بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بد کردارو میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میری سن لی۔ شک کی گنجائش نہیں ہے، سن لی ہے۔ زبور نویسی یہ کہتا ہے۔ ایلیاہ کہتا ہے تو نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ وہاں پر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی بات ہے ایمان کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یونا خدا کے حضور سے بھاگا، مچھلی کے پیٹ میں تھا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اس نے خدا سے دعا کی، اور یہ دعا آپ کو یونا کی کتاب 2 باب میں ملے گی۔ اور جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں 2 باب کی 8ویں آیت ہے۔ یونا نے خدا کے حضور میں یہ کہا کہ میری دعا تیرے حضور میں پہنچی۔ نوٹ کریں ذرا، مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن کہتا کیا ہے کہ میری دعا جو ہے وہ تیرے حضور میں، تیری ہیکل میں پہنچی ہے۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوگا، بلکہ وہ یہی سینس ہے کہ ہو گیا ہے۔ اور زبور نویس بھی یہی بات کہتا ہے۔ زبور نویس بھی یہی ہی بات کرتا ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ میری سن لی ہے۔ ایلیاہ نے بھی یہی کہا کہ تو نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تو یہ ایمانی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایمانی بات ہے۔ ایلیاہ نے اخیب کے سامنے ایمان سے یہ کہا۔ سلاطین کی پہلی کتاب 17ویں باب کی پہلی آیت سے وہ کہتا ہے کہ میں جب تک نہ کہوں نہ اوس پڑے گی اور نہ بارش ہوگی۔ تو یاد کریں یہ ایلیاہ نے کہا۔ تو آپ جانتے ہیں 3.5 سال تک نہ اوس پڑی ہے اور نہ بارش ہوئی ہے، کیونکہ ایلیاہ نے کہا تھا۔ یاد کرو، شک کی گنجائش نہیں یہاں پر، یہاں شاید کی بات نہیں ہے، بلکہ ایلیاہ نے یہ کہا جب تک میں نہ کہوں۔ اور 3.5 سال گزر گئے۔ ایلیاہ کا ایمان ہے، میں نے کہہ دیا آسمان بند ہو گیا ہے، اور جب میں کہوں گا تب آسمان کھلے گا۔ ایمان کی بات تھی۔ پھر ایلیاہ نے ایمان کی بات یہ بھی کی کہ وہ خدا سچا ٹھہرے جو آگ سے جواب دے۔ تو بڑا ایک کمپٹیشن تھا بال کے پجاریوں کے سامنے، بال کے پجاریوں کے ساتھ بڑا ایک مقابلہ تھا۔ لیکن ایلیاہ نے جب یہ کہا وہ خدا سچا ٹھہرے جو آگ سے جواب دے، تو یقیناً خدا نے آگ سے جواب دیا۔ یہ ایمان کی بات تھی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زبور نویس یہ کہتا ہے کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی، میرے رونے کی آواز سن لی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو وہ شریروں سے کہتا ہے، اسی لیے تو وہ بد کرداروں سے مخاطب ہے کہ تم دور ہو جاؤ۔ تم جو مجھے تانے دیتے تھے، تم جو کئی باتیں میرے خلاف کرتے تھے، تم جو میری زندگی میں سے کئی کیڑے نکالتے تھے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم دور ہو جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ، کیونکہ خداوند نے میری سن لی ہے۔ ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ
فخریہ انداز میں بات کر رہا ہے کہ خداوند نے میری سن لی ہے. شادمانی سے بھرا ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند نے میری سن لی ہے. وہ شادمانی سے بھرا ہے اور فخریہ انداز کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ خداوند نے میری سن لی ہے. اور یہ خوشی سے بھرا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو مجھ میں کئی کمیاں نکالتے تھے، تم تو میرے بارے میں باتیں کرتے تھے، تم تو انگشت نمائی کرتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ اس نے کوئی ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے یہ پھنسا ہوا ہے، لیکن مجھ سے دور ہو جاؤ کیونکہ خداوند نے میری سن لی ہے. یہ زبور نویس کہتا ہے. اور یہاں بڑی باتیں سیکھنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شریروں سے راست باز کو الگ رہنا بڑا ضروری ہے. پہلی بات سیکھنے والی، شریر کی نیچر میں فرق ہے اور راست باز کی نیچر میں فرق ہے. دونوں کی نیچر سیم نہیں ہے. اس لیے راست باز کا شریروں سے الگ رہنا یہ بڑا ضروری ہے. نیچر وائز ان کو الگ رہنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ شریروں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی جو عادات و خصائل ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں. تو کلام میں لکھا ہے نا کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ شریروں سے الگ رہیں، شریروں میں نہ رہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، دعا کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارا ایمان ایسا ہو کہ اس میں کوئی شک کی بات نہ آئے. دعا کے بعد دعا کے ساتھ شک کی گنجائش نہ ہو. آپ کا ایمان یہ کہے کہ یہ ہو گیا ہے. یہی بات تو زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند نے میری سن لی ہے. تو یقیناً ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہے. مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV.